بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. جزاک اللہ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
वबारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाजरीन, मैं आपको रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात सहर ट्रांसमिशन में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और जहाँ जहाँ इस वक्त मुझे सुना और देखा जा रहा है, दुनिया के तमाम मुसलमानों को, तमाम ज़मीन वालों को और तमाम आसमान वालों को मेरी जानिब से, 92 न्यूज़ की जानिब से, मेरे तमाम स्कॉलर्स की जानिब से हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। नाज़रीन कराम, कभी कभी ऐसा होता है और अमूमन ऐसा होता है, जब हस्तियाँ ऐसी हों तो फिर ऐसा होना भी चाहिए कि अदब ख़ुद ये सवाल करता है कि अदब के तकाज़े कैसे पूरे किए जाएं। बहुत संभल के कदम रखने का मकाम होता है नाज़रीन। अल्फाजों का चुनाव ये बतलाता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। एक ऐसी हस्ती पाक का नाज़रीन तज़किरा पाक है कि जिनकी बारगाह में कलाम को भी कलाम नहीं, अदब के सारे इख्तियार जिस बारगाह में हाजिर होकर बाअदब हो जाते हैं, अदब के सारे इख्तियार जिस बारगाह में जाकर बाअदब हो जाते हैं, वो बारगाह, वो मकाम इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का मकाम है नाज़रीन। जिनको मदीने की गलियां भी जानती हैं, थी नहीं, मैंने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। जिनको मदीने की गलियां भी जानती हैं, जिनको मदीने की फ़िज़ाएँ भी जानती हैं, जिनको मदीने के दरो दीवार भी जानते हैं, जिनको ज़मीन वाले भी जानते हैं और आसमान वाले भी जानते हैं, जिनके भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हों, जिनके बाबा जान मन कुन्तु मौला हुफाजा अलीउन मौला का ताज सजाए हुए हों, जिनकी वालिदा मोहतरमा, मेरी आल औलाद आप पर कुर्बान हो जाए, कि बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार हों, जिनकी नानी जान मोहसिना इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हों, जिनके नाना जान जाने कायनात सरवर दो आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका नाम हसन आसमानों से पहली मर्तबा ज़मीन पर ख़ास आप ही के लिए उतारा गया हो। यानी ज़रा सोचिए नाज़रीन, बिला तमसील अर्ज़ करने जा रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम उसके वालिदैन रखते हैं, उसके चचा चची रखते हैं, उसके ताया ताई रखते हैं, उसके दादा दादी रखते हैं, उसके नाना नानी रखते हैं, या मामा मामी रखते हैं, या फुप्पो रखती हैं, या कोई घर का बुजुर्ग रखता है। मगर जब नामे जाने जाने कायनात का रखा जाएगा तो फिर नाम भी अल्लाह की तरफ से भेजकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा। जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश की गुट्ठी अपनी ज़ुबान मुबारक चुसवा कर और अपने लुआब दहन को मुंतकिल फरमा कर अदा करें नाज़रीन, जिनके कान में आज़ान व इकामत इमामुल अंबिया फरमाएं, जिनको सैयद का लक़ब खुद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं, जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ लिए हुए हों, जो खुद जन्नती नौजवानों की सरदारी का अमामा सजाए हुए हों, यानी जिनकी मोहब्बत व मवद्दत हम गुनाहगारों के लिए जन्नत में दाखिले का गेट पास हो, कि इनके बगैर कुछ नहीं होगा साहब। जिसको जन्नत में जाना है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के कदमों से लिपटना होगा, उसको वो खाक मिल जाएगी तो वो जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो जाएगा। तो जो इंतहाई हसीन हो, इंतहाई खूबसूरत हो, कि सरे अक़दस से लेकर सीना अनवर तक शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनकी सवारी नाज़रीन, फिर बिला तमसील अर्ज़ कर रहा हूँ, हम जैसे गुनाहगारों की सवारियां तो आम सवारियां होती हैं नाज़रीन, लेकिन जिनकी सवारी दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनको देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। यानी नाज़रीन उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के दौरान सरकार अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाएं तो महबूब खुदा अपने सजदों को तवील फरमाएं, जो अपने नाना जान की बिशारत के मुताबिक उम्मत के दो बड़े गिरोहों में सुलह का सबब बन जाएं, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते हों, जिनको सूंगा करते हों, उनके मकाम और मर्तबे को जुनैद क्या पूरी कायनात मिलकर भी बयान नहीं कर सकती। बस ये समझ लीजिए नाज़रीन कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़बरदस्त आबिद, बेमिसल जाहिद, अफजल तरीन आलिम हैं। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया, और कभी आपने अपने पैर मुबारक में कदमैन शरीफैन में नालैन पाक नहीं पहनी। आलम ये नाज़रीन कि आप अक्सर मौत
عذاب قبر صراط کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے جب آپ وضو کرتے تھے. یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کہ آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ اس وقت ایک بیت کی طرح کانپنے لگتے تھے، اس کی مثل کانپنے لگتے تھے. آپ کا معمول تھا جب دروازہ مسجد پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے انتہائی عاجزی کے الفاظ ادا کر کے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے. آپ بے انتہا سخی تھے ناظرین، بے انتہا. اور سخاوت کیوں نہ ہو صاحب، سخاوت تو اسی در کی ہے. کائنات کے سارے سخی ایک طرف ہو جائیں اور در اہل بیت اطہار ایک طرف ہو تب بھی ان کی سخاوت تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو ناظرین جن کے در کی سخاوت ہو کہ کبھی تو یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سائل کو عطا فرما دیتے. کسی نے پوچھا آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم نہیں فرماتے، تو کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے. میں ڈرتا ہوں، جملے سنیے گا ناظرین، مقام کیا ہے اور خوف کی انتہا کیا، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے محروم نہ کر دے. یعنی جن کے صدقے ہم محروموں کو شفاعت ملے گی ناظرین، ان کا خوف کا عالم دیکھیے کیا ہے. آج بنیادی طور پر اس بارگاہ میں ہم اپنے کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے، کم فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بس ہدایت پیش کریں گے اس یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ کہ جو یہاں موجود ہیں اور جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، کل انشاءاللہ بروز محشر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہم سب پر اپنی نظر کرم فرمائیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے آپ وہ چمکتے ستارے ہیں کہ جن کے بغیر رمضان ٹرانسمیشن ممکن نہیں ہے. جید علماء کرام، پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود بزرگ شخصیت ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. تیسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہیں ممتاز اسکالر روحانی شخصیت محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب. اور چوتھی شخصیت ممتاز اسکالر میرے دائیں جانب محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. اور آخر میں میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد خان صاحب. آپ تمام احباب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بہت مبارکباد. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے اور آج کا دن ماشاءاللہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت دن، بلکہ یوں کہیے کہ حسینوں کے حسین کا دن ہے ناظرین. آج حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے شیر میاداد بھائی نے تو کیا کمال ابتدا کی ہے. یہ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے. پروفیسر صاحب پہلے تو سب سے بڑا یوں کہیے کہ لوگوں کو یہ میرے خیال اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اہل بیت اطہار کے محبت کے کچھ ملے گا نہیں، نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا. اس میں کوئی پہلے بتائیے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کا مقام، مرتبہ، ان کی محبت، ان کی مودت. اہل بیت اطہار کا ایک حسین پھول، حسین فرد، سید الاسقیاء، امام الاولیاء، صاحب جود و سخا، نور نظر سیدۃ النساء، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، سبحان اللہ، امام المسلمین، حلیم، سلیم، رحیم، کریم، متواضع، منتصر، صابر، متوکل، باوقار، زہد و مجاہدہ نفس کا مرقع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنید صاحب، اہل بیت اطہار وہ گلدستہ ہے جس کا ایک ایک پھول جنت کے آب طہور، آب کوثر سے دھل کر اجلا ہو کر
جنت کی خوشبو میں رچا بسا کر زمین پر اتارا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم جن کا نام زبان پر لانے لگے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو آقا نامدار سرور کائنات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سونگ کر فرماتے میرے اس شہزادے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدثین جب یہ مقدس نام اپنی کتابوں میں تحریر کرتے تو ساتھ انہیں لکھنا پڑتا کہ ریحانتہ سبط رسول اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی خوشبو اور آپ کی آل پاک۔ ہم قرآن کریم کی طرف جب جاتے ہیں کہ اے قرآن، یہ وہ نفوس قدسیہ جن کے لیے مستدرک للحاکم میں صحیحین کے حوالے سے عقبہ کے یہ حاکم کے حوالے سے حدیث درج کی، راوی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ یہ فرمائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے یہ 5 تن پاک داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی طرف ہم نے رجوع کیا تو اس نے کہیں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ آئے تطہیر، جو بھی مومن ہے مسلم ہے اس کے کان میں یہ رس گھولتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ان کی محبت کا کیا کہنا جن کے لیے اللہ کریم محبوب سے فرمائے، حبیب افضل سے فرمائے صلی اللہ کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ آہا، کچھ اور نہیں چاہتا۔ آہا، محبوب آپ امت کو بتا دیں میں نے تمہاری بھلائی کے لیے جو حرص کی حد تک جان گھلائی ہے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اس کا اجر تم سے یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو نہ بھولنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کیا کمال ظاہر ہے، مطلب منظر ہوگا، کیا حسین منظر ہوگا، اور جن مقدس ہستیوں اور رشتوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائیں ذرا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ نے اور بالخصوص عاص بن وائل نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیا جناب حضرت عبداللہ حضور کے چھوٹے صاحبزادے کے انتقال پر، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حیات مبارک کا واقعہ ہے۔ ٹھیک۔ اب اللہ رب العزت نے جب اپنی حبیب سے وہ راز کا کلام کیا، راز کا کلام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر میں تو دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے وصال فرما گئے، نسل تو ختم ہو گئی۔ ظاہر میں تو کفار معاذ اللہ جو کہہ رہے تھے نقل کفر کفر نہ باشد، ظاہر تو وہی تھا، لیکن راز کا کلام یہ تھا کہ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو عطائے کثرت فرمائی، معجزات کی کثرت بھی، برکات بھی، ہر چیز، الکوثر جو خاص نسل مبارک کی برکت ہے، جو اس سورہ مبارک کا شان نزول جو اس کی آخری آیت سے واضح ہو رہا ہے، ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب بے شک آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔ اچھا، اب یہ مکہ مکرمہ میں آیہ مبارکہ اور یہ صورت نازل ہوئی، میں آج صبح جب اپنے نوٹس فائنل کر رہا تھا آج 2-3 گھنٹے پہلے، تو میں اس بات کو بڑی شدت سے میرا اچانک ذہن اس کی طرف گیا، اور میں آپ کو بھی متوجہ اب کرنا چاہوں گا آپ سب دوستوں کو، کہ حضور علیہ السلام کو اس وعدہ پروردگار کے ایفا ہونے کا کتنی شدت سے انتظار ہوگا۔ آئے ہائے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے، کتنی شدت سے انتظار کیا اچھا ہوگا۔ اور آج وہ تاریخ ہے 15 رمضان المبارک 3 ہجری، آج وہ تاریخ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وعدہ الہیہ کی عملی صورت سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صورت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آقا کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، آقا کی مسرت کا عالم اللہ کیا اللہ ہوگا، اور اس مسرت اور خوشی کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کا نام جیسے آپ نے انٹرو میں بیان کیا، بذریعہ وحی ان کا نام جو ہے وہ آیا۔ اسد الغابہ کی یہ روایت ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حسن اور حسین یہ دونوں نام ایسے ہیں جن کو عرش کے پردوں میں چھپا کر ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آپ تشریف لائے تو بذریعہ وہی نام مبارک جو ہے وہ عطا ہوا، اور پھر آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی. اس ضمن میں معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، بیٹا یا بیٹی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مؤذن صحابہ میں سے کوئی جاتا اور اس کے بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، بیٹا ہو یا بیٹی کہی جاتی. لیکن کیا عظمت ہے، کیا شان ہے حسن مجتبیٰ کی کہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی، حضور کے خاتم النبیین ہونے کی، رسول خدا ہونے کی گواہی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کانوں میں جا رہی ہے، اور زبان وہی ترجمان چوسنے کو عطا ہو رہی ہے. کیا عظمت ہے، کیا شان ہے. علامہ صاحب، اب یہ جھرمٹ کی جو بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں، اور پھر سرکار علیہ السلام کے جو دیگر اعمال آپ کی پیدائش کے موقع پہ ذرا اس پہ نظر فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اجازت سے آج آغاز محفل میں شیر بھائی نے جو ایک ماحول پیدا کیا ہے، وہ شیر ہیں، وہ تو اسی طرح کا میں ماحول ایک پیدا ٹریبیوٹ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ لوٹ لیتے ہو دھڑکنے دل کی، سبحان اللہ، لوٹ لیتے ہو دھڑکنے دل کی، جب نظر سے کلام کرتے ہو. اللہ آپ کے اس سوز و گداز میں اور برکتیں عطا فرمائے. جنید بھائی، آپ نے جھرمٹ کی بات کی تو میں اسی جھرمٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس جھرمٹ کو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سنیں تو کیف کچھ اور بڑھ جائے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عصر کی نماز ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی رکعت میں ہیں. دونوں شہزادے آتے ہیں اور آ کے آپ کی پشت انور پہ سوار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. سلام پھرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے بائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر اس جھرمٹ کا ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں صحابہ سے، الا اخبرکم بخیرکم جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیرکم امن و امتن، سبحان اللہ، خالن و خالتن، سبحان اللہ، ابن و امن، سبحان اللہ. 8 رشتے گنے آقا علیہ السلام. اللہ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اس ہستی کا تذکرہ جو نانا اور نانی کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، اللہ، چچا اور چچی کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، اللہ، ماموں اور خالہ کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ، ماں اور باپ کے اعتبار میں تم میں سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب یہ اس جھرمٹ کی بات آتی ہے. اللہ اللہ، فرماتے ہیں جدہما محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس جھرمٹ میں سراجم منیرہ بن کے حضور چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. جدتہما خدیجہ. پھر فرماتے ہیں ابوہما علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. پھر فرماتے امہما فاطمہ بنت رسول اللہ. سبحان اللہ. پھر فرماتے امہما جعفر بن ابی طالب. اللہ اللہ. امتہما ام ہانی. سبحان اللہ. خالہما القاسم ابن رسول اللہ. سبحان اللہ. وخالاتہما رقیہ ام کلثوم. یہ جھرمٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما کے کہتے ہیں سنو اور یہ یقین جانے میں حدیث میں نے سینکڑوں بار پڑھی ہے اور جتنی بار بھی پڑھی ہے ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا 8 رشتے گن کے فرمایا جدہما فی الجنہ.
اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے نانا بھی جنت کے اللہ سردار ہیں. اللہ سبحان اللہ جدتہما فی الجنہ سبحان اللہ ابوہما فی الجنہ سبحان اللہ امہما فی الجنہ سبحان اللہ امہما فی الجنہ جنہ امتہما فی الجنہ اللہ خالہما فی الجنہ سبحان اللہ خالاتہما فی الجنہ. سبحان اللہ. یہ 8 رشتے بیان کر کے فرمایا وَهُمَا یہ دونوں بھی فی الجنہ. اللہ. اور آخری جملہ تو میرے دل کی یقین جانے جان کھینچ لیتا ہے. فرمایا من احبہما فی الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا وہ سارے جنت جو میں محبت ہیں کرتے جو ان دونوں سے پیار اللہ کرتے اللہ ہیں، وہ اللہ بھی اللہ جنت میں سبحان جائیں. اللہ سبحان اللہ. آج یہاں پہ بیٹھے خوش نصیب، اللہ سکرین کے اس پار بیٹھے خوش نصیب، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اظہار محبت کر رہے ہیں، اللہ، تو وہ سارے جھرمٹ سے جنت کی خیرات لینے کے اللہ لیے اللہ اپنے اللہ دامن پھیلائے بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آپ کی ولادت ہوئی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسند احمد کی روایت ہے. آ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جملہ، اس جملے میں بھی محبت ہے، اس جملے میں بھی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اللہ نواسا نہیں کہتے، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اور اگر میں اس کو یہاں پہ روک کے، یہ تو ابھی پیر صاحب نے بات کی کہ انا اعطیناک کل کوثر کا کتنی مدت تک انتظار کیا، تو اس مدت کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی جان سیدہ ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا. کأن عضوا من اعضائک فی بیتی، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جس میں اطہر سے جدا ہوتا ہے اور وہ میرے گھر میں آ کے گرتا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا چچی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے. ان قریب میری نور نظر لخت جگر بدا تم منی کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوگا جسے دودھ پلانے کا شرف آپ کو نصیب. اللہ آپ کو نصیب. اور ادھر حضرت عباس کے گھر میں حضرت قسم عبداللہ ابن عباس کے بھائی وہ پیدا ہوئے تھے، اور ادھر حضرت امام حسن مجتبی پیدا ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ چونکہ شجاعت، بہادری، دلاوری، دلیری اس میں ان کا ذوق تھا. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو. آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے، سمیتہ حسنن، میں اس کا نام حسن رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ یہ نام نامی اس میں گرامی وہ ہے کہ جو آسمانوں سے بھی آیا ہے، رحمت کونین کے لب چوم کے بھی آیا ہے، من اللہ و رسولہ، یہ نام نامی اس میں گرامی حضرت امام حسن کو نصیب ہوا ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب ابھی بتائیے کہ ایک تو سرکار علیہ السلام ظاہر ہے جو آپ کا بچپن خاص طور پہ، اور سرکار علیہ السلام کی جو آپ سے محبت ہے اس میں کئی واقعات کشتی والے بھی ہیں، ممبر والے بھی ہیں، ہرن والے بھی ہیں، ذرا اس پہ ذرا کلام فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا دن بہت ہی مبارک ہے اور برکتوں والا ہے کہ امام حسن پاک کا یوم ولادت ہے. آپ کی وہ شان ہے. میں علامہ سے شروع کرنا چاہوں گا. علامہ کہتے ہیں کہ آن یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، کہ امام حسن وہ ہیں جو شمع شبستان حرم ہیں، کہ ان کی روشنی سے حرم روشن ہے. سبحان. اور آپ اس امت کی جمعیت کے، اس امت کی وحدت کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. سبحان. تانشینت آتش پیکان کار. اور ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے پشت پازد بر تخت و تاج و نگی، کہ آپ کی شان یہ ہے کہ تاکہ امت میں سے جو ایک تعصب کی آگ جلی ہوئی ہے وہ مٹ جائے، آپ نے تاج و تخت چھوڑ دیا، اللہ اللہ اللہ، اس کی قربانی دے دی. یعنی امام حسن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس امت کے لیے وہی بنایا جیسا آپ کا نام رکھا گیا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا اچھا دیکھیں نا، یعنی کہ آپ کا نام جب آپ سسم نے رکھا، جیسے ابھی ذکر ہوا، آپ کا نام تو حرب رکھا تھا آپ کے والد گرامی نے، سینا علی مرتضیٰ نے. آپ نے وہ نام رکھا جو اس سے پہلے اس معاشرے میں کسی کا نام نہیں تھا، اور اس نام نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے آگے کرنا کیا اس امت کے لیے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی نام رکھنے سے ہی امام پاک کا جو کردار ہے اور امام پاک کے جو احسانات ہے اس امت پہ، اللہ، ان کی طرف سے انڈیکیشن ملنی شروع ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ کے نام پاک کا ہی یہ ایک پہلو بھی ہے کہ سینا علی مرتضیٰ کی دو کنیتیں ہیں، ابو تراب اور ابو الحسن. یہ علامہ کہتے ہیں یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے. تو یہ جو آپ کی شان ہے سینا علی مرتضیٰ کی، ایک یہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ حضرت امام حسن کے اسم پاک سے
سینہ علی مرتضیٰ کی یہ کنیت ابو الحسن بھی ہوئی، اور یہ ایک شان بھی آپ کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شان ہے جنید صاحب اہل بیت اطہار کی، اتنا اس کے اندر ایک امتیاز ہے، جتنا ہم اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کی جڑیں کہاں پہ وابستہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہمارا ایمان محکم، مستحکم، اثر آفرین اور فیض رساں کہاں سے جا کے ہوتا ہے۔ اللہ۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس آسمان کے تارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان فنا ہو جائے گا، اللہ اور جب زمین سے میرے آل بیت اٹھ جائیں گے تو زمین فنا ہو جائے گی۔ اللہ 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 گویا اس زمین کی روشنی آل بیت اطہار کے اللہ اللہ ساتھ بالکل ایسے ہے جیسے آسمان کی روشنی آسمان کے تاروں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، بہت ہی حسین موقع، خوبصورت دن، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے۔ پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے آپ علیہ السلام کا جو فیصلہ ایک خاص طور پہ آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تعلیمات مبارکہ؟ جی سیدنا امام حسن علیہ السلام اس امت کے وہ خوش نصیب فرد ہیں کہ جنہیں براہ راست لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا لعاب ملا، شفقتیں ملیں، محبتیں ملیں، سایہ ملا۔ جن کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دیا، ان کی علمی مقام کا مرتبہ کوئی نہیں پہچان سکا۔ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی کتنی خوبصورت دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ پوری طویل دعا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے یہ پیغام اپنی اولاد کے لیے چھوڑا کہ انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ روا نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی آپ نے اللہ اکبر کہ طاہر ہیں، مطہر ہیں، طاہر مال ہی ان کو دو، طاہر ہدایہ دو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بھی آپ کے ذریعے ہمیں پہنچا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو شک سے ورا ہو اس کو لے لو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہی امت کو یہ کتنی خوبصورت تعلیم دی کہ فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَّةٌ، سچائی اطمینان ہی اطمینان ہے، سبحان اللہ۔ سکون ہی سکون۔ کیا خوبصورت ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رَهْبَةٌ، وہ شک میں ڈالنے والا ہے، جھوٹ سے بچ جاؤ، اطمینانیت حاصل کرو۔ مولا کائنات انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فیصلے آتے تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ حسن سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا کائنات، اللہ کیسی تربیت ہوگی، کیا شان ہوگی امام حسن علیہ السلام کی۔ تو اختصار کے ساتھ ایک واقعہ علماء نے بیان کیا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ جہاں قریب قریب ویرانے تھے، جنگل تھے۔ وہاں سے لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لائے کہ جس کے خون، لباس پر بھی خون کے چھینٹے تھے اور جس کے ہاتھ میں چھری بھی خون آلود تھی۔ اللہ۔ انہوں نے آ کر آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا کہ جی اس شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا آپ اسے سزا دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ تو اس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اب ظاہری شکل و صورت اس کی اور پھر اس کا اقرار، تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فیصلہ دیا کہ اس کی سزا تو یہی ہے، قصاص ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور یہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں۔ پھر جب ساری تفصیل آئی کہ میں نے قتل کیا اور اس کے بعد میں نے چھری ادھر رکھی،
تو اس سے پوچھا بھائی تو نے کیسے اقرار کیا؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے جانور کو ذبح کیا تھا اور اس کے بعد مجھے حاجت پڑ گئی، میں وہاں سے چھری لے کر وہاں گیا، واپس آیا تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اس حال میں پکڑا، میرے ہاتھ میں چھری بھی خون آلود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جو اقرار کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس موقع پر کیا خوبصورت فیصلہ سنایا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دل بھی کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا اور امت بھی کیا خوش، فرمانے لگے کہ ابا جان اگر اس بندے نے ایک شخص کی جان لی ہے تو ایک کی جان بچائی بھی تو ہے۔ اللہ 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 اللہ، اگر یہ نہ آتا تو وہ بے گناہ مارا جاتا۔ تو آپ علیہ السلام اس سے اتنا خوش ہوئے اور بیت المال سے اس کا قصاص دے کر اس کی جان بچا۔ سبحان اللہ۔ جی پیر صاحب، آپ علیہ السلام کی سخاوت، آپ کا دسترخوان، اور خاص طور پہ آپ فرمائیے اولاد پاک کے حوالے سے بھی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو سخیوں کے سخی ہیں، گھرانہ ہی ایسا ہے۔ بچپن سے ہی آپ اس بات کو دیکھتے چلے آئے کہ آپ کے والدین کریمین اور نانا جان کا در اقدس وہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، وہ دروازہ تھا۔ اس لیے آپ کی ذات والا شان میں سخاوت اللہ تعالیٰ نے بے مثل رکھی۔ سبحان اللہ۔ کشف المحجوب میں حضرت مخدوم علی حجویری نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دیہاتی آیا عربی، اور اس نے آ کر آپ کی ذات والا شان کو اور آپ کے والدین کریمین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ اندر جاؤ اور جا کر اسے جو درہم رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آؤ۔ 12,000 درہم غالباً وہ ایک تھیلی تھی، وہ اس کو عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے جب یہ حسن سلوک دیکھا تو اس نے کہا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، یعنی وہ اس کا رویہ جو تھا وہ فوراً دوسری طرف کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو سخی ابن سخی ہیں۔ دسترخوان آپ کا بہت زیادہ وسیع تھا، یعنی یہ ان کی شان قرآن حکیم نے بیان کی کہ یہ کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام، یہ کھلاتے ہیں، علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ کچھ لوگ کھانے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کی رضا کے لیے کھلانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو اس کی رضا کے لیے کھلاتی ہیں۔ دسترخوان بہت وسیع تھا۔ اس ضمن میں ایک دن ایک آدمی آپ کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا اور نظر بچا کر وہ کچھ چھپا بھی رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اگر تجھے کوئی ضرورت ہے تو بتا، تجھے دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، کہ کیوں چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا جی جامع مسجد کوفہ میں ایک شخص ہے، وہ خشک ٹکڑے روٹی کے پانی کے ساتھ بڑی دقت کے ساتھ چبا رہا ہے، میں اس کے لیے یہ کھانا نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا یہ سارا کرم ہی ان کا ہے، وہ میرے بابا جان ہیں، مولا کائنات ہیں۔ یہ ان کا انداز اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ خشک ٹکڑے چبانا پسند کرتے ہیں۔ بس مختصر وقت اولاد پاک جی، آپ کی اولاد مبارک کے بارے میں جو مختلف قول ہیں ان میں سے جس پر زیادہ سیرت نگاروں نے اتفاق کیا ہے 12 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں، اور 2 صاحبزادوں سے آپ کی نسل مبارک جو ہے وہ چلی ہے، حضرت سیدنا زید بن حسن اور سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 صاحبزادوں سے نسل چلی ہے۔ حضرت حسن مصنع کی شادی حضرت فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام، جس پاک بی بی کو حضرت امام حسین کربلا جاتے ہوئے مدینہ منورہ چھوڑ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا، تو یہ حسنی اور حسینی سادات کا وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ اب یہ ایک جو حدیث مبارک نوری صاحب نے آگے بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے اس پہ برسوں غور کیا، مجال تو نہیں ہے، لیکن جو ایک وجدان ایک ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے اس ذکر کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نور اسلام کو پھیلانا تھا وہاں وہاں اہل بیت نبوت میں سے کسی کی ڈیوٹی لگی۔ اب ہم پاکستان کو اگر دیکھیں تو حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر سینکڑوں ہزاروں سادات کرام حسنی ہیں جو اس خطہ میں جن کی بارگاہیں، جن کی خانقاہیں مرکز رشد و ہدایت اور تبلیغ کا ذریعہ۔ بلکہ وہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر پاک کیا،
ان کی اولاد میں حضرت حسن اور ان کی اولاد میں سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا، کل ہم نے ان کا تذکرہ پاک کیا تھا. وہاں پہ جا کے جو ہے اب آپ دیکھیے وہاں بھی حسنی حسینی جو ہے وہ خون مبارک مل جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کی بہو حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا بنی، اور یہاں سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی اولاد مبارک میں سبھی ہستیاں محترم ہیں، لیکن شہیدان کربلا میں 4 صاحبزادے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے، جن سے حضرت قاسم بن امام حسن مجتبیٰ نے بہت زیادہ عزت پائی، اور صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ بنت امام حسن جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مادر گرامی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب وقت چونکہ کم ہے، قرآن فہمی کے حوالے سے. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال اور استنباط کرنا اس گھرانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جس گھرانے میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. گھرانے میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. سورہ بروج کی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، شاہد کی قسم، مشہود کی قسم. اللہ، یعنی گواہی دینے والے کی قسم اور جس کی گواہی دی گئی. حضرت خباب کہتے ہیں میرا ایک دوست آیا، اس نے کہا میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں، وہاں 3 حلقات لگے تھے. پہلے حلقے میں گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں. انہوں نے شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن، مشہود سے مراد ہے حج کا دن یوم العرفہ. دوسرے حلقے میں پہنچا، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے. ان کا شاہد سے مراد جمعہ کا دن، مشہود سے مراد نہر قربانی کا دن. کہتے ہیں میں تیسرے حلقے میں گیا تو وہاں جو ہستی درس دے رہی تھی پہلے دونوں کا تعارف نہیں کروایا، اس کے لیے کہا کان وجہو دینار، اللہ، جیسے سونے کا دینار چمکتا ہے ایسے ان کا چہرہ چمک رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ باہر سے کہیں آیا تھا، اس کی شناسائی نہیں تھی. سبحان اللہ. اس نے کہا جی آپ بتائیں یہ شاہد و مشہود سے کیا مراد ہے. ان کا شاہد سے مراد رحمت کونین صلی اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور مشہود سے مراد قیامت کا دن. اللہ. اور انہوں نے کہا یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تفسیر القرآن بالقرآن. اللہ نے قرآن میں کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. سبحان اللہ. اور سورہ ہود میں کہا یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. یہ جو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ نے شاہد کی تفسیر کی ہے، میں 2-3 جملوں میں قیامت کا دن، نوح علیہ السلام کا کیس صحیح بخاری میں، نوح علیہ السلام کا کیس، اللہ کا سوال، میرا میسج دیا میرے مخلوق کو، مالک دیا. قوم سے سوال پہنچایا انہوں نے میرا میسج؟ نہیں پہنچایا. اب دیکھیے کہ نبی کہہ رہا ہے میں نے پہنچایا، اور رب کو بھی معلوم ہے کہ 950 سال محنت کی ہے جی، اور قوم منکر ہے نہیں پہنچایا. اب اللہ رب العالمین ایک عجیب سوال پوچھیں گے، میں یشہد لک یا نوح، نوح بتا، تو کہتا ہے دیا، یہ کہتے ہیں نہیں دیا. اب تیرے سچے ہونے کی گواہی کون دے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہاں پر وہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تفسیر کہ اچانک حضرت نوح علیہ السلام کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کریں گے مالک کسی کا اعتبار نہیں تو ان سے پوچھ لے. اور پھر آقا کی گواہی پہ جو شاہد کی تفسیر حضرت حسن نے کی، آپ کہیں گے مولا دیا تھا نوح علیہ السلام نے، تو پھر ان کا کیس جو ہے یعنی بات وہی ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے ہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو جو ہے بے شک واضح کرنا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے نکات بس میں شرک کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر تنولی صاحب آخر میں زہد و تقویٰ. جی بالکل، زہد و تقویٰ آپ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو جنید صاحب زہد و تقویٰ کی جو روایت ہے ہمارے ہاں اس کو ہم تصوف یا روحانیت کہتے ہیں، اور یہ چلی اہل بیت اطہار سے. اور جس انداز سے زہد و تقویٰ کی باطنی اور جو داخلی جہت ہے اس کو امام حسن پاک نے کور اس کا احاطہ کیا ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گیا. آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بحفظ الاسرار فإن اللہ مطلع علی الضمائر، لوگوں اپنے پوشیدہ خیالات پر بھی ان کی بھی حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ضمیروں سے آگاہ ہے، تمہارے باطن میں کیا ہے، صرف اس پہ نہ رہو کہ تم ظاہراً کیا کر رہے ہو، تا آنکہ تمہارے باطن بھی آراستہ نہیں ہو جاتے، اللہ اور اس کی رضا کے مطابق نہیں ہو جاتے، تم نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا اپنے اسرار کو، اپنے ضمیروں کو، ان کو بھی نیکی میں ڈالو. اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ
جب تم تبلیغ کرو تو اپنے فعل سے تبلیغ کرو، اپنے عمل سے تبلیغ کرو، اپنے قول سے تبلیغ نہ کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نوافل ادا کر رہا تھا، دریں اسنام مجھے ایک کسی ہستی کی رونے کی آواز آئی، کوئی سجدے میں رو رہا ہے اور اتنی دل سوزی کے ساتھ رو رہا ہے کہ میں کانپ کے رہ گیا، اور میں نے جاننا چاہا یہ کون ہے، تو ان کی مناجات سن کے اتنا انکسار، اتنا عجز، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ ازاری، مجھے ایسا لگا شاید کوئی بہت گناہگار شخصیت ہے۔ جب دیکھا تو امام حسن تھے، امام حسن علیہ السلام۔ آپ چاروں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دیکھنے والوں اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قصص القرآن کا آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اور آج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے کہ کتنا شدید ترین عذاب ان پر آیا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں اس واقعے کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں وہ فوراً گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے لکھیں کہ لوکیشن آف ڈیڈ سی، لوکیشن آف ڈیڈ سی۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک لوکیشن کھلے گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے مغرب میں اسرائیل ہے، یعنی اس کے ویسٹ میں، اس کے مشرق میں اردن ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے نارتھ میں، یعنی اس کے شمال میں بحیرہ طبریہ ہے۔ بحیرہ طبریہ ناظرین وہ جگہ ہے کہ جب میں نے یاجوج کے ماجوج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ قرب قیامت میں جب یہ آئیں گے تو اسی بحیرہ طبریہ کو پیتے ہوئے جائیں گے، یعنی ان کی جب ٹیل نکلے گی تو اس کے بعد پتہ ہی چلے گا کہ بالکل خشک ہو جائے گا، تو یہ ایگزیکٹلی اس کے نارتھ میں۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ سمندر کا ایک خاص حصہ ہے، کوئی جاندار، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک وغیرہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ انتہائی بدبودار قسم کا اس کا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، نمکین، شدید نمکین ترین پانی ہے، اور اسے بحیرہ میت بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر یہ نیچے ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 1378 فٹس بنتا ہے، اور اس جھیل کی لمبائی ناظرین تقریباً 67 کلومیٹر یعنی 42 میل ہے، اور چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو ارد گرد کی زمین ہے ناظرین وہ بھی بالکل ایک صحرائی علاقہ ہے، اور آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے، ایک زمانہ تھا کہ دنیا کا نہایت سرسبز ترین اور شاداب ترین علاقہ یہ ہوتا تھا۔ اچھا، اس تمہید کا ایک مقصد ہے، اب وہ مقصد کیا ہے ذرا سنیے۔ یہ بیسیکلی شہر سدوم تھا، اور شہر سدوم میں کون لوگ رہتے تھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرامی، حضرت لوط علیہ السلام کا شہر یعنی سدوم کہلاتا ہے، جو ملک شام میں صوبے حمص میں ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کو ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اب شہر سدوم میں ہوا کیا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے ناظرین، اور آج اس کی ریلیونس کتنی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ شہر سدوم کی بستیاں ناظرین بہت ہی آباد، نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی، وہاں طرح طرح کے اناج اگتے تھے، قسم قسم کے پھل تھے، میوہ جات تھے، یعنی ایک کثرت تھی، اور میں نے آپ کو بتایا دنیا کا حسین ترین شہر تھا یہ۔ اور اس کی آبادی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹوٹل 5 شہر تھے جن کو ملا کر ایک شہر بنتا تھا، اور 1 لاکھ کی آبادی ایک شہر کے اندر تھی، یعنی ٹوٹیلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5 لاکھ افراد یہاں پر رہتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ ناظرین اکثر اوقات دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مہمان بن کے آتے تھے، اور اس کی خوشحالی کی وجہ سے یہاں رہتے تھے، آباد ہونا بھی پسند کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بر اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین کی اب انٹری ہوتی ہے ناظرین۔ ایک بوڑھے شخص کی صورت میں وہ نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، تو انہیں ایک تدبیر بتائی۔ اب تدبیر کیا بتائی ذرا سنیے۔ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد کرداری کیا کرو، چنانچہ سب سے پہلے
ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب جو ہے وہ بد کرداری کروائی۔ اس فعل کی وجہ سے، یعنی اس طرح کے فعل کی وجہ سے ناظرین، ان لوگوں نے شیطان سے یہ سارے معاملات سیکھ لیے اور اس روش پر چل پڑے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ لوگ اس برے کام کے اس حد تک عادی ہو گئے کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رجحان کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ آواز کو سن کر ناظرین، قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا کہ اس کو قرآن مجید کی زبانی ناظرین اس انداز سے سنیے، اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ جب قوم کی سرکشی ناظرین بہت زیادہ بڑھ گئی اور بدفعلی جو ہے وہ قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اتر آئے اور پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری جو تھی وہ سامنے تھی، چونکہ ان کے تو ہوا یہ ناظرین کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے انتہا فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد کرداری کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ اس برے کام سے منع کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ، یہ سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو آپ اپنی تنہائی اور مسلمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کے انتہائی غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل بھی کوئی فکر نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ہمراہ ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو، یعنی اس کی جو 5 بستیاں تھیں ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹیلٹی میں تقریباً 5 لاکھ افراد رہتے تھے، 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا۔ ذرا زیوم کیجئے ناظرین، ویژولائز کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس 5 لاکھ کی آبادی کے پورے 5 شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ آسمان کی طرف لے گئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ بستیاں زمین پر آ کر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور زمین پر مکمل طور پہ بکھر گئی۔ یعنی میں یوں سمجھاؤں آپ کو آسان کر کے، یہ شیشہ اس وقت میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ یہ شیشے کی ٹیبل ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ چکنا چور کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے، کہ یہ شیشہ اگر لیٹ سے میں اس وقت اٹھا کے اگر میں پھینکوں اور جب یہ زمین پہ آ کے گرے گا تو کس طرح کرچی کرچی ہو جائے گا ناظرین۔ بالکل اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 بستیوں کو آسمان پہ پہلے اٹھوایا، اس کے بعد زمین پہ وہ پٹک دی گئیں، پٹکنے کے بعد وہ کرچی کرچی ہو کے مکمل طور پہ بکھر گئی ناظرین۔ اچھا، پھر کنکروں اور پتھروں کا مینا برسا اور اس زور کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک آدمی مر گیا اور لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکمل طور پہ بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اچھا، جبرائیل علیہ السلام نے تنبیہ کی تھی کہ پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہ دیکھے، وہ چونکہ منافق تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اب میں یہاں پہ ناظرین ایک بات آپ کو سمجھاؤں، یہ جو گائیڈڈ میزائلز آج ہوتے ہیں جس کے بارے میں بڑا چرچا ہوتا ہے صاحب،
کہ گائیڈڈ میزائل ایکچولی آپ اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو جا کر اچیو کرتا ہے، یعنی جس ٹارگٹ پہ آپ نے گائیڈڈ میزائل کو ہٹ کرنا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی ٹارگٹ پہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا نا، ایکچولی وہ گائیڈڈ پتھروں کے ذریعے سے بھی کیا، یعنی اس میں 2-3 عذاب آئے۔ ایک عذاب تو یہ آیا کہ پروں پر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر ان بستیوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے کے گئے، زمین پہ پٹک دیا، یہ تو ایک بات ہوئی۔ اوپر سے پھر پتھر برسائے گئے۔ اب جو پتھر برسائے گئے اس میں جس کے اوپر، یعنی جتنے پتھر برسائے گئے، جو شخص تھا اس کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ لیٹ سپوز اگر وہ شخص ان بستیوں سے باہر تھا تو وہ پتھر باہر جا کے لگا، یعنی ایگزیکٹلی اسی شخص کو لگا جس شخص کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا جو وائلہ تھی ناظرین، وائلہ پہ جو پتھر لگا اس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کو ٹارگیٹڈ جو ہے ہٹ کیا گیا۔ اچھا جی، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو پتھر سے ہلاک ہوا۔ اگر آپ میپ پہ غور سے دیکھیں ناظرین تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر سدوم، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیڈ سی ہو چکا ہے، وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ وہ جب شہر پلٹ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اب کہ وہاں پر جو ہے صرف اور صرف بحیرہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، اپنا مردار ہے، بحیرہ میت ہے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک میسج دے دیا ہے کہ اللہ کے نظام سے کبھی بھی جنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی انسان فت خلاف گیا ہے اور اللہ کی قدرت سے اس نے لڑنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے پھر اس کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری اوقات کچھ نہیں ہے، اصل قدرت اس کی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔